Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत मर्तबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि कसरत जिमा जब होता है ना, मतलब कि जब हम एक्सेसिव सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये बातें कई मरतबा ऐसे ज़िम्न में आई हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जब आप एक्सेसिव सेक्सुअल क्वाइटस करते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या परेशानियां आती हैं, और इसी तरीके से आपकी फ़ीमेल पार्टनर में क्या क्या परेशानियां आती हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार लोग हमसे पूछा करते हैं, और बहुत प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर इसके बारे में बार बार हमसे ये पूछा जाता है कि हमें कितनी मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं आप लोगों को, और आप लोगों को सही से बताने वाले हैं कि किस एज से किस एज तक आप लोगों को कितनी मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। देखिए, अगर आप हमको अपना समझ लीजिए कि सेक्सुअल लाइफ के लिए कुछ समझते हैं, है ना, आप ये मानते हैं कि डॉक्टर साहब सही से नॉलेज हमको देते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप लोग उसको फॉलो करके अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकें और बीमारी से अपने आप को बचा सकें। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मयाना रवी, है ना, मोतदिल मिजाजी या एतदाल, यानी कि मॉडरेट रहना, बीच का रास्ता जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल लाइफ में ही, एवरीथिंग, हर एक चीज़, चाहे वो आपका खाना पीना हो, जगना सोना हो, है ना, इसी तरीके से आपका काम है, बिजनेस है, हर एक चीज़ में जो मॉडरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है इसका, कि आपको काम जो है वो एतदाल के साथ करना चाहिए। हर एक काम में ना ही बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ज़्यादती होनी चाहिए। जो जिस काम का जितना हक़ है उसी तरीके से उसको करना चाहिए। यही होती है क्या, मोतदिल मिजाजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से, है ना, जिस तरीके से सब चीज़ में इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से सेक्सुअल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, या अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे ही नहीं, जिसको हम लोग क्या तर्के जिमा कहते हैं, तो उसकी वजह से भी परेशानी होती है ना, नामर्दी उसकी वजह से भी आती है। बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तर्के जिमा की वजह से भी लोगों के अंदर होते हैं, और इसी तरीके से कसरत जिमा की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां लोगों के अंदर आती हैं। वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, अभी तक एलोपैथ में या मॉडर्न साइंस में ये बात मानी जाती थी कि आप कितना भी मास्टरबेशन करें, कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, आपको कोई परेशानी नहीं होती है और आपकी बॉडी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सीमेन जो है वो आपका जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है, बनता रहता है। लेकिन आजकल जब रिसर्चेज हुई हैं, अभी चल के ये बात एलोपैथ में भी मानी जाने लगी है कि अगर हम सीमेन का डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली करेंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बैड इम्पैक्ट आएंगे। अब लोगों की समझ में आने लगा है। हालांकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बात बहुत पहले से मानी जाती है, और आम तौर पे ये बात कही जाती है कि सीमेन जब अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खारिज होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे नुकसानात होंगे। ये बात बहुत पहले से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मानी जाती है। तो देखिए, जिस तरीके से हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है। आप लोगों को ये बात बिल्कुल सही से पता है। अगर हम उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं या फिर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी उज़्व से, अपने बॉडी के किसी पार्ट से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं तो वो आपका बॉडी पार्ट भी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि जो लोग दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग पे थकावट का एहसास जिनके होने लगता है, और वो लेकिन बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं क्या, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो दिमाग ख़राब होने का मतलब क्या है कि दिमाग पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, तो दिमाग भी अपना काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर हैं, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। समझ लीजिए कि अगर आप जो है किसी भी उज़्व पर, किसी भी बॉडी पार्ट पर
ایکسیسو ورک ڈالیں گے, ورک لوڈ ڈالیں گے, تو آپ کی باڈی پہ اس کے بیڈ امپیکٹ آئیں گے. اس وہ عضو جو ہے آپ کا وہ ویک اور کمزور ہو جائے گا. ماڈرن سائنس میں بھی آج کل یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہمارے شریانوں میں کچھ جو ہے جو کولیسٹرول وغیرہ کا ڈپوزیشن ہو جاتا ہے نا آرٹریز اور وینز میں, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ پر ورک لوڈ بڑھتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہارٹ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ہارٹ جو ہے ہمارا ویک ہوتا ہے. یہ باتیں آج ماڈرن سائنس میں مانی جاتی ہیں, اور یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت پہلے سے تھا کہ ورک لوڈ کسی کا بڑھنا نہیں چاہیے, ساری چیزیں اعتدال کے ساتھ رہنی چاہیے, میانہ روی جو ہے وہ باقی رہنی چاہیے. لیکن آج کل اب کیا ہو گیا, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا یہ ایک مورل سپورٹ کے لیے بنایا, اس کا مقصد کیا ہیں وہ الگ الگ ہیں, لیکن آج کل یہ جو مقصد ہے صرف ایک چیز میں منحصر ہو کر کے رہ گیا ہے, صرف ایک چیز کو ہی اس کا اصل مقصد مان لیا گیا ہے کہ شادی ہونی ہے تو بس سیکشل انٹرکورس کے لیے ہونی ہے. آج کل ایسا مان لیا گیا ہے, یہ ایک مغربی تہذیب ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مغرب میں صرف یہی چلتا رہتا ہے ہر ٹائم, وہ لوگ اپنا کام بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ بس یہی چیزیں غالب ہیں ہماری سوچ پر. اور شادی نکاح ہے نا, میاں بیوی کا جو تعلق ہے آج کل ہم لوگ صرف اور صرف یہی سمجھتے ہیں کہ مقصد اصلی جو ہے بس وہ سیکشل انٹرکورس ہے. اس وجہ سے ہر ٹائم بس اسی میں لگے رہنا ہے. بیوی بھی سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ہے شوہر کی خواہش کو پورا کرنا ہے, نہیں کریں گے تو پھر وہ کہیں اور بھٹکنے لگے گا. اسی طریقے سے شوہر کا بھی یہی مزاج ہے کہ اگر ہم صحیح سے اس کی خواہش کو نہیں پورا کریں گے تو پھر وہ کہیں اور بھٹکنے لگے گی. حالانکہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں, صحیح سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو کتنی خواہش ہے کہ نہیں ہے, بس لگے رہتے ہیں. تو یہ جو لگے رہنا ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, میل میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے, آپ کے وائٹل آرگنز کافی زیادہ ویک ہو جاتے ہیں, آپ کی جو میموری ہوتی ہے, جو کیپیبلٹی ہوتی ہے کچھ بھی یاد رکھنے کی, وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگتی ہیں. آپ کے اعصاب جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہونے لگتے ہیں, آپ کے مسلز جو ہیں وہ بہت کمزور اور سست ہونے لگتے ہیں, آپ کو بلغمی امراض ہونے لگتے ہیں. یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بلغمی امراض کا کانسیپٹ ہے, وہ بلغمی امراض آپ کو نزلہ, زکام, بخار, کھانسی, ایون ٹیوبرکلوسس جیسی کنڈیشن بھی آپ کے اندر ہو سکتی ہے. آپ کو قبض کی شکایت ہو سکتی ہے, آپ کو بدہضمی ہو سکتی ہے, کمر میں درد ہو سکتا ہے, درد سر ہو سکتا ہے یعنی کہ ہیڈ ایک کی شکایت ہو سکتی ہے, آپ کو وجع المفاصل یعنی کہ ارتھرائٹس, جوائنٹس ایک کا پرابلم ہوگا آپ کو, اور باقی اس کے علاوہ دوسرے سیکشول ڈس آرڈرز آپ کو ہونے لگیں گے, جریان ہونے لگے گا, احتلام ہونے لگے گا آپ کو, ہے نا, سستی بہت زیادہ آنے لگے گی, اور لاسٹ میں آ کر کے آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ حکیموں کے چکر لگانے اسٹارٹ کر دیں گے. تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہمارے پیشنٹ ہیں, آپ لوگ اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, جو 45 پلس کے ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ, تو عام طور پہ ہم ان سے دو ہسٹری ضرور لیتے ہیں. ایک یہ کہ بچپن میں ماسٹربیشن کتنا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ جب سے شادی ہوئی ہے, شادی سے اب تک کا سیکشل انٹرکورس کا ریشیو کیا ہے. یہ دو چیزیں ہم ضرور پوچھتے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ اسی لیے پوچھتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ کہیں ایکسیسو انٹرکورس کی ہسٹری تو نہیں ہے آپ کے اندر, کیونکہ اگر ایکسیسو انٹرکورس کی ہسٹری ہوگی, ایکسیسو کوارٹس کی ہسٹری ہوگی, تو اس کی وجہ سے جو ویکنیسز ہوتی ہیں وہ بالکل کنفرم ہو جاتی ہیں, اور اس کے اکارڈنگ سمٹمز بھی آپ کی باڈی میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو بس ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہی نہیں کہ صرف مردوں میں اس طرح کی پریشانی ہوتی ہیں, عورتوں میں بھی اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. عورتوں میں ایک رطوبت خارج ہوتی ہے ان کے رحم سے, جو رحم کو نرم بنائے رکھتی ہے, رحم کو جو ہے تر و تازہ کیے رہتی ہے, ورنہ باڈی کے پارٹ ہمارے کیا ہو جائیں, خشک ہو جائیں, ہے نا. تو پھر اس کو نرم بنائے رکھنے کے لیے ایک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو ہم لوگ مزی کہتے ہیں. عورتوں کی مزی خارج ہوتی رہتی ہے, لیکن جب ہم سیکشول انٹرکورس بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں تو عورتوں کی مزی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خارج ہونے لگتی ہے. چاہے جو مزی ہوتی ہے نا, یہ بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے فیمیل میں. فیمیل پارٹنر کی جو مزی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کے لیے. اگر وہ بہت زیادہ خارج ہونے لگے گی تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے سیکشل ڈس آرڈرز کے علاوہ بہت سارے ان کے جنرل ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہونے لگتی ہیں, اور ایون ان کو ہسٹیریا جیسی کنڈیشن ہوتی ہے, اور ان لوگوں کے اندر پھر غشی, بے ہوشی اور اس طریقے کی پریشانی ہوتی ہے. لاسٹ میں بہت ساری پیشنٹ اس وجہ سے جو کثرت مزی جو ہوتا ہے ان کا جو خارج ہوتا ہے, جریان مزی کا مرض جو ان کو ہوتا ہے,
تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے موت تک بھی ہو جاتی ہے. تو عورتوں میں تو اس کی وجہ سے بہت سارے میجر ایشوز ہوتے ہیں. ان کے اندر لیکوریا کی شکایت ہو سکتی ہے, کثرت حیض ہو سکتا ہے ان کو, ہے نا, ان کو جو پیریڈز آئیں گے, جو مینسز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے, بار بار ہوں گے اور بہت جلدی بند نہیں ہوں گے. کمر میں درد ان کے بالکل کامن ہو جاتا ہے, ان کی ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے, درد جو ہے نا بہت زیادہ ہونے لگتا ہے ان کی باڈی میں, کہیں گے بس پورا بدن میرا درد کر رہا ہے نا. کمر میں درد ہونے لگتا ہے, ان کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے, ان کا دل کمزور ہونے لگتا ہے, بدہضمی ہونے لگتی ہے نا, آنکھیں کمزور اور ویک ہونے لگتی ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, غشی ہونے لگتی ہے, سستی ہونے لگتی ہے, اور بعد میں جا کر کے ان کو بے ہوشی ہونے لگتی ہے, ہسٹیریا کی پریشانی ہونے لگتی ہے. اس طرح کی بہت سارے ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں فیمیل میں بھی. تو اب آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ میل میں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ایکسیسو سیکشل انٹرکورس کرنے کی وجہ سے, اور فیمیل میں بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اب لاسٹ میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کتنا سیکشل انٹرکورس آپ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور صحیح سے آپ زندگی بھر سیکشل انٹرکورس کا جو ہے مزہ لے پائیں. تو دیکھیے 20 سے 30 سال کی عمر تک جو ریکمینڈڈ ہے, اصل ریکمینڈڈ جو ہے وہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, میکسیمم ہفتے میں 1 مرتبہ. اس سے زیادہ سیکشل انٹرکورس ہونا ہی نہیں چاہیے. بہتر ہے 10 دن میں 1 مرتبہ, نہیں کام چلتا ہے تو ہفتے میں 1 مرتبہ. 20 سے 30 سال کی ایج کی عمر ہے نا کے درمیان آپ کو کرنا ہے صرف ہفتے میں 2 مرتبہ کی اجازت دی جاتی ہے. 30 پلس ہوتے ہی آپ کی یہ جو اجازت ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے, آپ آ جاتے ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ. 35 سال پلس ہوتے ہی بس 10 دن میں 1 مرتبہ, اس سے اوپر آپ کو نہیں ہونا ہے. پھر لائف لانگ آپ کو 10 دن میں 1 مرتبہ, مہینے میں 3 مرتبہ سیکشل انٹرکورس آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ بالکل میانہ روی ہے. آپ پہلے کے طبیب تھے, ان کے کئی سارے جو واقعات ہیں وہ منقول ہیں ہمارے بکس میں, یونانی لٹریچرز میں, جس میں کسی نے ایک حکیم صاحب سے بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر مہینے 1 مرتبہ سہاگرات مناتا ہوں. ہر مہینے 1 مرتبہ جو سہاگرات ہوتی ہے نا, آج کل تو لوگ پکنک پہ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, ٹور کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہر مہینے ہم نئی سہاگرات مناتے ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی کیسے, کیا مسئلہ ہے یہ آپ کا. انہوں نے کہا کہ ہم مہینے میں سیکس 1 ہی مرتبہ کرتے ہیں صرف, اور مہینے میں ہر مرتبہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بالکل نیولی میرڈ ہیں اور نئے سرے سے ہماری شادی ہوئی ہے اور زندگی ہماری گزر گئی ہے. آج تک ہمیں کسی طرح کا ذرہ برابر بھی 19-20 کوئی فرق نہیں ہوا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو مینٹین رکھا. سیمن جتنا امپورٹنٹ ہے, جتنا خارج ہوتا ہے جنرلی نارمل لیول میں, اتنا ہی انہوں نے سیکشل انٹرکورس کیا, اس سے زیادہ کیا ہی نہیں. تو ان کی باڈی میں وہ ساری چیزیں مینٹین رہیں اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوئی. تو کیا یہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کل کا معاشرہ اصل میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے. جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ماسٹربیشن کی لت میں لگ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ویکنیسز وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. خوب ماسٹربیشن کرتے ہیں, مطلب کہ ایکسیسو ماسٹربیشن, پورن ماسٹربیشن کرتے ہیں. بری حالت تو وہیں سے ہو جاتی ہے. وہ شادی کے لائق تو بچتے ہی نہیں ہے. پھر وہ ڈاکٹرز کے چکر لگاتے ہیں, حکیموں کے چکر لگاتے ہیں, دنیا بھر کی طرح طرح کی میڈیسن کھا کر کے کسی طریقے سے 2-4 سال 10 سال وہ لوگ نکالتے ہیں میرڈ لائف کے. اس کے بعد تو وہ بالکل ہی ناکارہ ہو جاتے ہیں, کچھ بچتا ہی نہیں ہے ان کی باڈی میں, ہے نا. تو پھر اب کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو بس وہی دوا کھا کر کے ان کا کسی طریقے سے کام چلتا ہے. تو آپ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو زندگی صرف ایک ہی ملتی ہے. اس زندگی کو ہی انجوائے کرنا ہے. سارے دینی امور, ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں, ان سب کو بھی پورا کرنا ہے, اور جو آپ کو انجوائمنٹ کا حق ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے. ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے. تو آپ اس کو پہلے سے ہی برباد مت کریے, ہے نا. ان چیزوں کو برباد مت کریے, ان کو ہمیشہ لائف لانگ رہنے دیجیے تاکہ زندگی بھر آپ جو ہے ان چیزوں کا مزہ لے پائیں اور صحیح سے انجوائے کر پائیں. 30 سال 40 سال کے بعد اگر آپ کے پاس ایسی کنڈیشن ہو گئی آپ کی کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو زندگی آپ کی کیسے گزرے گی؟ صرف تڑپتے رہیں گے اور کچھ ہوگا ہی نہیں, ہے نا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کیا عشق کریں گے, ہے نا, بڑھاپے میں کیا عشق کریں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل عمر عشق کی جو ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے, کیونکہ اس عمر میں صرف عشق ہی ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب
ایک ایج پہ آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس ایج میں جانے کے بعد صرف عشق ہی ہوتا ہے اور عشق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہی عمر ہوتی ہے بیسیکلی عشق کی. ایسا کچھ نہیں ہے, کسی بھی عمر میں سب کچھ ہو سکتا ہے. بس آپ ان چیزوں کو مینٹین رکھیں اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں. اور یہ جو کثرت جماع کی جو لت ہے, ماسٹربیشن کی جو لت ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. انشاءاللہ ساری چیزیں زندگی بھر آپ صحیح سے کر پائیں گے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا پائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ کثرت جماع کے بارے میں جو ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں. ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.